अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। मुअज़्ज़ज़ शुरका इरफ़ानुत तजवीद वल क़िराअह कोर्स अल्लाह जल्ल मजदहू का फ़ज़ल व करम है और आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नालन पाक के तसद्दुक़ है कि आज हम अपने इस कोर्स की छठी क्लास में शरीक हैं। हाज़रीन मुकर्रम, आज जो सबक हम पढ़ने जा रहे हैं, आपको याद होगा कि तजवीद के पहले लेक्चर में हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि तजवीद का मरकज़ व महवर कितनी चीज़ें हैं। तो हमने पढ़ा था कि वो 3 चीज़ें हैं। पहली थी नून साकिन, फिर नून तनवीन और फिर मीम साकिन। हाज़रीन मुकर्रम, नून साकिन और नून तनवीन एक ऐसा खूबसूरत मौजू है कि जिसके ज़रिए से और जिसको सीखने से और जिस पर अमल करने से हम कुरान पाक में तगन्नुम पैदा कर सकते हैं, हमारा लहन खूबसूरत हो सकता है और हम इसमें ग़िना और गुनगुनाहट पैदा कर सकते हैं, जो कि मतलूब है। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वो फरमान जो मैंने पहले लेक्चर में आपको सुनाया था, हुज़ूर ने फरमाया फ़मन लम यतगन्न बिल कुरआनी फलैसा मिन्ना, जो शख्स कुरान में तगन्नुम पैदा नहीं करता वो हम में से नहीं है। तो तगन्नुम पैदा करने के लिए जो चीज़ है वो नून साकिन और नून तनवीन के अहकाम हैं। दूसरी बात, कुरान पाक की तजवीद में सबसे अहम तरीन रोल किराअत में नून साकिन नून तनवीन के अहकाम का है। नून साकिन और नून तनवीन के अहकाम का है। हाज़रीन मुकर्रम, आज से हम वो अहकाम शुरू कर रहे हैं। इंशाअल्लाह 2 से 3 दिन में हमारे ये नून साकिन नून तनवीन के अहकाम जो हैं वो मुकम्मल हो जाएंगे। नून साकिन नून तनवीन के टोटल 4 कायदे हैं। कितने कायदे हैं? 4 कायदे हैं, इजहार, इख्फा, इक़लाब और इदगाम। आइए इनको लिखते हैं, लिखने के बाद इनको समझते हैं और फिर याद करते हैं। तो आज नाज़रीन मुकर्रम हम पढ़ रहे हैं नून साकिन और नून तनवीन के कवायद। नून साकिन, मैंने अर्ज़ किया था कि आपने इसको नून साकिन नहीं कहना, नून साकिन कहना है। वो ये होता है सुकून वाला नून, इसका नाम है नून साकिन, इसका नाम है नून साकिन। फिर आगे है नून तनवीन, इसको ज़ेर से पढ़ते हैं नून तनवीन, इसके ज़ेर देनी है, इसके नीचे ज़ेर नहीं देनी। और नून तनवीन किसका नाम है? 2 ज़बर 2 ज़ेर और 2 पेश का। हाज़रीन मुकर्रम, नून साकिन और नून तनवीन के हमने अर्ज़ किया कि 4 कायदे हैं। कितने कायदे हैं? 4 कायदे हैं। कौन कौन से? नंबर 1, 2, 3 और 4। पहला है इजहार, इजहार। दूसरा है इख्फा, तीसरा है इक़लाब और आखिरी है इदगाम। हमने ये चारों कवायद लिख लिए हैं, इजहार, इख्फा, इदगाम और इक़लाब। इजहार, इख्फा, इक़लाब और इदगाम 4 कवायद लिख लिए हैं, जिनमें से पहले 2 आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो मैं अभी नीचे वाले 2 को मिटा देता हूँ, ऊपर वाले 2 हम पढ़ते हैं ताकि उन्हीं पे फोकस रहे। पहला है इजहार, पहला है इजहार। इजहार नाज़रीन किराम कहते हैं ज़ाहिर करना। क्या करना? ज़ाहिर करना। इसका माना है टच करना और ज़ाहिर करना। और कवायद हम पढ़ रहे हैं नून साकिन के और नून तनवीन के, नून साकिन के और नून तनवीन के। इजहार का क्या माना हमने पढ़ा? ज़ाहिर करना। क्या माना है? ज़ाहिर करना। एक एक बात को समझेंगे आसानी से, कोई परेशानी नहीं लेनी आपने। ज़ाहिर करना। और इख्फा का माना होता है छुपाना। ये ज़ाहिर करना, इजहार का माना है ज़ाहिर करना। हम ये बात पढ़ रहे हैं कि नून साकिन और नून तनवीन जब आएगा, नून साकिन जहाँ कहीं भी आएगा या नून तनवीन जहाँ कहीं भी आएगा, कब हम इस पर इजहार करेंगे? इजहार का माना है जस्ट टच करना और आगे गुजर जाना, टच करना और गुजर जाना। वहाँ पे रुकना नहीं है, वहाँ पे आवाज़ को मखरज में छुपाना नहीं है, जस्ट टच और आगे चले जाएं, टच करें आगे चले जाएं। तो इजहार का माना क्या लिखा हमने? ज़ाहिर करना। अब कब इन हुरूफ को जस्ट टच करके गुजर जाएंगे और इन पर इजहार करेंगे? कब करेंगे? उस वक्त करेंगे जब इनके बाद 6 हरूफ में से कोई हर्फ आ जाए, हरूफ इजहार में से कोई हर्फ आ जाए, हरूफ
اظہار میں سے کوئی اگر حرف آئے گا ان نون ساکن نون تنوین کے بعد تو ان کے ماں بعد ڈیسائیڈ کرے گا کہ ان پر اظہار کرنا ہے یا کیا کرنا ہے۔ تو کون سے 6 حروف ہیں جو اگر ان کے بعد آ جائیں یا ان میں سے کوئی ایک بھی ان کے بعد آ جائے تو نون ساکن نون تنوین پر اظہار کرتے ہیں؟ حاضرین مکرم وہ یہ ہیں، آپ لکھیں گے یوں جیسے میں لکھوں گا، حمزہ ہا، عین ہا اور غین خا، یہ 6 حروف ہیں، یہ 6 حروف ہیں ناظرین کرام، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا۔ اس کو ہم یہاں ترتیب سے ایسے بھی لکھ سکتے تھے، لیکن میں نے اس کو اس وجہ سے ایسے لکھا ہے کہ یہ تینوں کے تینوں جو ہیں تینوں پیر ہیں یہ حلق سے ادا ہوتے ہیں۔ کہاں سے ادا ہوتے ہیں؟ حلق سے ادا ہوتے ہیں۔ یہ جو ہمارا حلق ہے اور یہ جو ہمارا گلا ہے ناظرین کرام، اس کے اگر ہم 3 پارٹ کریں تو پہلا حصہ ہے جس کو ابتدائی حلق کہتے ہیں، درمیان والے حصے کو درمیانے حلق کہتے ہیں اور آخری حصے کو اقصی حلق کہتے ہیں۔ آپ سمجھیں، اقصی حلق یا انتہائی حلق، تو اقصی حلق ہے، وسط حلق ہے اور ادنا حلق ہے۔ اس کو ہم انشاءاللہ سیپریٹلی بھی پڑھیں گے۔ حمزہ ہا جو ہے وہ یہاں سے ادا ہوتا ہے، حمزہ ہا یہاں سے ادا ہوتا ہے، عین ہا وسط حلق سے ادا ہوتا ہے، اور غین خا جہاں سے ہمارا حلق شروع ہوتا ہے، گلے کی طرف سے، منہ کی طرف سے گلا جہاں شروع ہوتا ہے، یہاں سے غین خا ادا ہوتا ہے۔ 6 حروف ایسے ہیں جن کا نام حروف اظہار ہے۔ کیا نام ہے ان کا؟ حروف اظہار۔ کیا نام ہے ان 6 کا؟ حروف اظہار۔ حروف اظہار 6 ہیں، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا۔ پڑھیے گا میرے بعد، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا۔ پھر سے کہیے، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا۔ اس کو زبانی یاد کرنا مطلوب ہے، زبانی یاد کرنا مطلوب ہے۔ آپ پڑھیے گا، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا۔ ابھی تک جو چیز ہم نے ناظرین کرام لکھی ہے وہ یہ ہے کہ اظہار کا معنی ہے ٹچ کرنا اور گزر جانا، وہاں پہ ہرگز نہ رکنا، اظہار کرنا اور آگے چلے جانا۔ حروف اظہار کتنے ہیں؟ 6 ہیں۔ کون کون سے؟ حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا۔ ناظرین کرام، اب ان 6 حروف اظہار کا حکم لکھتے ہیں ہم۔ آپ لکھیں حروف اظہار کا حکم، یہاں پر بات ختم ہو جائے گی۔ حروف اظہار کا حکم لکھیں، حروف اظہار کا حکم لکھیں، حروف اظہار کا حکم۔ تو لکھیے، میں لکھواتا ہوں آپ کو، نون ساکن یا نون تنوین کے بعد، نون ساکن یا نون تنوین کے بعد، نون ساکن یا نون تنوین کے بعد حروف اظہار میں سے کوئی حرف آ جائے، حروف اظہار میں سے کوئی حرف آ جائے، نون ساکن یا نون تنوین کے بعد حروف اظہار میں سے کوئی حرف آ جائے تو نون ساکن یا نون تنوین پر اظہار کریں گے، تو نون ساکن یا نون تنوین پر اظہار کریں گے۔ میرا دل چاہ رہا ہے کہ ایک تعریف یا ایک حکم میں لکھ دوں، چونکہ باقی چاروں پھر اسی طرح کے ہی ہیں۔ تو ہم نے یہ لکھا ہے نون ساکن، نون ساکن کو بھی یوں کر لیتے ہیں، یہ نون ساکن یا نون تنوین کے بعد حروف اظہار میں سے کوئی حرف آ جائے، ان 6 میں سے کوئی حرف آ جائے، نون ساکن نون تنوین کے بعد ان 6 حروف میں سے کوئی بھی آ جائے، حمزہ آ جائے، ہا آ جائے، عین ہا، غین خا، کوئی بھی آ جائے، حروف نون ساکن نون تنوین کے بعد حروف اظہار میں سے کوئی حرف آ جائے تو اگین ادھر پلٹنا ہے، تو نون ساکن یا نون تنوین پر اظہار ہوگا، اظہار ہوگا۔ کیا لکھا ہے آپ نے؟ نون ساکن یا نون تنوین کے بعد حروف اظہار میں سے کوئی حرف آ جائے تو نون ساکن یا نون تنوین پر کیا کریں گے؟ اظہار کریں گے۔ پھر سے دیکھیے، بالکل سمپل اور آسان ہے۔
حروف اظہار کا حکم ہم نے کیا لکھا ہے؟ اظہار ہم نے کہا کہ کہتے ہیں ظاہر کرنے کو، ظاہر کرنا، نہ رکنا، ٹچ کرنا اور آگے چلے جانا۔ نون ساکن نون تنوین پر کب اظہار ہوگا؟ وہ تب اظہار ہوگا ناظرین کرام جب نون ساکن نون تنوین کے بعد ان 6 میں سے کوئی حرف آئے گا، تو جسٹ ٹچ کریں گے اور آگے گزر جائیں گے۔ نون ساکن نون تنوین کا حروف اظہار کا حکم کیا لکھا ہے؟ حکم بہت امپورٹنٹ ہے اور یہ زبانی یاد کرنے والی چیز ہے۔ آپ نے کہنا ہے نون ساکن یا نون تنوین کے بعد حروف اظہار میں سے کوئی حرف آ جائے تو نون ساکن یا نون تنوین پر اظہار کریں گے۔ نون ساکن یا نون تنوین کے بعد حروف اظہار میں سے کوئی حرف آ جائے تو نون ساکن یا نون تنوین پر اظہار کریں گے۔ یہاں سے چلتے ہیں، نون ساکن یا نون تنوین کے بعد حروف اظہار میں سے کوئی حرف آ جائے تو نون ساکن یا نون تنوین پر کیا کریں گے؟ اظہار کریں گے، یعنی اس کو ٹچ کر کے گزر جائیں گے۔ مثالیں دیکھتے ہیں جی، مثالیں۔ معزز ناظرین، جو کل ہم نے سبق پڑھا تھا اس میں یہ سبق ہم نے پڑھا تھا انعمتا، انعمتا، انعمتا علیہم۔ انعمتا میں دیکھیں یہ نون ساکن آیا ہے کہ نہیں آیا؟ یہ نون ساکن آیا ہے، یہ نون ساکن ہے نون ساکن ہے نا، نون ساکن۔ اب دیکھیے نون ساکن کے بعد حروف اظہار میں سے کوئی حرف آیا ہے؟ جی عین آئی ہے، عین آئی ہے، لہٰذا نون ساکن پر ہم کیا کریں گے؟ اظہار کریں گے۔ تو اس کو اب کیا پڑھیں؟ انعمتا پڑھیں کہ انعمتا پڑھیں؟ بتائیے، انعمتا پڑھیں گے۔ کیا پڑھیں گے؟ انعمتا۔ اسی طرح منہم، منہم میں نون ساکن ڈھونڈے پہلے تو، یہ نون ساکن ہے، نون ساکن آ گیا۔ اب اس کو ڈیسائیڈ کون کرے گا کہ اس کو کیسے پڑھنا ہے؟ اس کا مابعد کرے گا۔ نون ساکن کا مابعد ہے ہا، دیکھتے ہیں یہاں پہ ہا ہے، جی بالکل حروف اظہار میں ہا ہے، لہٰذا اب نون ساکن پہ کیا ہونا ہے؟ اظہار ہونا ہے۔ کیا ہونا ہے؟ اظہار ہونا ہے۔ اس کو یوں نہیں پڑھنا منہم، نہیں، منہم۔ کیا پڑھیں گے؟ منہم۔ حاضرین مکرم دیکھیے، نون کے بعد اگر خا آ جائے، من خوف نہیں پڑھنا، کیا پڑھنا ہے؟ من خوف۔ من غضبن، من غضبن نہیں پڑھنا۔ من حق پڑھنا ہے، من حق نہیں کہنا۔ اسی طرح انعمتا نہیں کہنا، انعمتا کہنا ہے۔ منہم کہنا ہے، من آمن کہنا ہے، من آمن رکنا نہیں ہے۔ نون تنوین کی بھی مثال لے لیتے ہیں، علیم خبیر، اس کو ایک دفعہ لکھ بھی لیتے ہیں، دیکھیں علیم خبیر۔ علیم، یہ نون تنوین ہے، نون ساکن ہو یا نون تنوین ہو بات ایک ہی ہے۔ نون تنوین کو اس کے بعد آ گئی ہے خا، کیا کون سا حرف آ گیا ہے؟ خا، اور خا دیکھیں حروف اظہار میں سے ہے، تو کیسے پڑھوں؟ کیا ایسے پڑھوں علیم خبیر، یا یوں پڑھوں علیم خبیر؟ کیسے پڑھیں گے؟ علیم خبیر، علیم خبیر، جسٹ ٹچ کریں گے اور آگے گزر جائیں گے، یہاں پر رکیں گے نہیں، نہیں، نہیں۔ تو حاضرین مکرم دیکھیں، عذاب غلیظ، عذاب غلیظ، عذاب نہیں کہیں گے چونکہ آگے غین ہے حروف اظہار میں سے۔ اسی طرح علیمن حکیما، تو علیمن نہیں کہنا، آگے ہا ہے، حرف اظہار ہے۔ اسی طرح قرآنن عربیا، قرآنن نہیں کہنا، آگے عین ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ نون ساکن یا نون تنوین کے بعد حروف اظہار میں سے کوئی حرف آ جائے تو نون ساکن اور نون تنوین پر کیا کرتے ہیں؟ اظہار کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ اظہار، اور اظہار کہتے ہیں ٹچ کر کے گزر جانا، ٹچ کر کے گزر جانا۔ یہ تھا اظہار۔ یہ بات یاد رکھ لیں کہ جو بھی ہونا ہے وہ نون ساکن نون تنوین پر ہونا ہے، اور ان پہ کیا ہونا ہے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے ان کے ماں بعد نے۔ جو ان کے بعد حرف آئے گا وہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ اس پہ کیا ہونا ہے۔ آپ سمجھیں؟ تو نون ساکن نون تنوین کے 4 قاعدے، جن میں سے پہلے 2 آج ہم پڑھ رہے ہیں، اظہار اور اخفا۔ اظہار کا معنی ہے ظاہر کرنا، یعنی وہاں نہ رکنا۔ کب نون ساکن نون تنوین پر ہم نے اظہار کرنا ہے؟ جب ان کے بعد حروف اظہار آئیں گے۔ حروف اظہار کون سے ہیں؟
حمزہ ہا، عین ہا، غین خا 6 ہیں۔ حکم کیا ہے؟ نون ساکن یا نون تنوین کے بعد حروف اظہار میں سے کوئی حرف آ جائے تو نون ساکن یا نون تنوین پر اظہار کریں گے۔ یہ ہو گیا اظہار۔ اب آئیے اخفا پڑھتے ہیں۔ اب اخفا پڑھتے ہیں۔ ناظرین مکرم، اخفا کا معنی تھا چھپانا۔ نون ساکن نون تنوین کے بعد 15 حروف ہیں، جب وہ آتے ہیں تو نون ساکن نون تنوین پر آواز کو چھپایا جاتا ہے۔ آپ کہیں گے اب 15 کیسے یاد ہوں گے؟ تو آپ بلیو کریں اوپر والے جو 6 ہیں وہ یاد کرنے میں زیادہ وقت لگتا ہے، یہ 15 یاد کرنے میں کم وقت لگتا ہے۔ تو حروف اخفا جو ہیں جن کی وجہ سے نون ساکن نون تنوین پر آواز کو چھپایا جاتا ہے وہ 15 ہیں۔ وہ کون سے ہیں؟ میں لکھتا ہوں، آپ بھی لکھیے، اس کے بعد آپ دیکھیے گا کتنی جلدی یاد ہو جاتے ہیں۔ ہم لکھتے ہیں جی یہاں پہ تا ثا جیم، تا ثا جیم، دال ذال زا، سین، آگے سارے ترتیب کے ساتھ ہیں، سین شین صاد ضاد، سین شین صاد ضاد طا ظا، اور آخری ہے فا قاف کا عین غین چھوڑ کے باقی آگے پھر فا قاف کاف۔ تو مجھے بتائیں لکھتے ہوئے ہی آپ کو یاد ہو گئے ہوں گے۔ تا ثا جیم دال ذال زا، سین شین صاد ضاد طا ظا، عین غین چھوڑ کے پھر آگے تینوں ترتیب کے ساتھ، ترتیب کے ساتھ۔ حاضرین مکرم، اخفا کا معنی ہے چھپانا۔ اخفا کا کیا معنی ہے؟ چھپا لینا، یعنی آواز کو چھپانا۔ کہاں پر؟ نون ساکن نون تنوین پر آواز کو چھپا کے رکھنا ہے۔ کتنی دیر کے لیے؟ 1 الف کے لیے، 1 الف کے برابر۔ کتنی مقدار مد ہے اس کی؟ 1 الف ہے۔ اور کب ان پر آواز چھپائی جائے گی؟ جب نون ساکن نون تنوین کے بعد ان 15 حروف میں سے کوئی حروف آئے، ایک بھی حرف آئے گا۔ تو یہ 15 حروف اس کو یاد کرتے ہیں، 3 دفعہ پڑھیں گے آپ، میرے بعد آپ کو یاد ہو جائیں گے۔ پڑھیے گا، تا ثا جیم دال ذال زا، تا ثا جیم دال ذال زا، تا ثا جیم دال ذال زا، سین شین صاد ضاد طا ظا، فا قاف کاف، سین شین صاد ضاد طا ظا۔ یہ ترتیب کے ساتھ ہیں، ترتیب کے ساتھ ہیں، یعنی ان کو یاد کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ سین شین صاد ضاد طا ظا فا قاف کاف۔ حاضرین مکرم، دیکھیے اخفا ہم نے پڑھا ہے۔ اخفا کہتے ہیں چھپا لینے کو۔ نون ساکن نون تنوین پر آواز اس وقت چھپائی جائے گی جب اس کے بعد حروف اخفا جو کہ 15 ہیں ان میں سے کوئی حرف آئے گا، اور وہ کون سے ہیں؟ تا ثا جیم دال ذال زا، سین شین صاد ضاد طا ظا فا قاف کاف۔ یہ 15 حروف ہیں۔ اب اس کا جلدی سے آپ حکم لکھ لیں، اس کا حکم لکھ لیں۔ حروف اخفا کا حکم سیم ٹو سیم جو حروف اظہار کا حکم لکھا ہے نا وہی لکھیں گے۔ پوری تعریف میں حکم میں 2 جگہ پہ لفظ اظہار کا استعمال ہوا ہے، اس کی جگہ پہ لفظ اخفا کا استعمال کر دیں گے، بس وہی حکم ہے۔ اور وہ یہ ہے، لکھیے جی، نون ساکن یا نون تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو نون ساکن یا نون تنوین پر اخفا کریں گے۔ پھر دہراتا ہوں، نون ساکن یا نون تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو نون ساکن یا نون تنوین پر اخفا کریں گے۔ پہلے ہم نے کیا لکھا تھا؟ اوپر اظہار میں ہم نے لکھا تھا نون ساکن یا نون تنوین کے بعد حروف اظہار میں سے کوئی حرف آ جائے تو نون ساکن نون تنوین پر اظہار کریں گے۔ اب ہم لکھ رہے ہیں نون ساکن یا نون تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو نون ساکن یا نون تنوین پر کیا کریں گے؟ اخفا کریں گے۔ سمپل سی بات ہے۔ آپ کہیں گے سر ہم جب پڑھ رہے ہیں فلوئنٹلی روانی میں تو ہم 15 حروف کو کہاں ڈھونڈنے چلے جائیں گے؟ سوال آتا ہے نا ذہن میں۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ ان 15 کو نہیں دیکھیں گے، آپ سوچیں کہ ہر جگہ پہ اخفا ہی ہونا ہے، ہر جگہ پہ آواز چھپائی جانی ہے سوائے ان 6 کے جو اوپر گزر چکے ہیں۔ تو ہم نے 15 کو نہیں دیکھنا، 6 کو دیکھنا ہے۔ اگر ان 6 میں سے کوئی ہے تو اظہار ہوگا، وگرنہ اخفا۔
اخفا ہوگا۔ کلیئر ہو گئی بات؟ تو ان 15 کو دیکھنے کے لیے یاد ہم کریں گے، مگر دھیان ان 6 کا رہے گا، حمزہ ہا عین ہا غین خا کا، اگر وہ ہوئے اظہار وگرنہ اخفا۔ کلیئر ہو گئی جی؟ تو اخفا کا معنی ہے چھپانا۔ تو مثال کے طور پر اس کی مثال ہے جیسے ان کنتم، تو آپ نے دیکھا جیسے وَأَنزَلَ حمزہ ہا عین ہا غین خا میں سے کوئی حرف نہیں ہونا چاہیے، اس کے علاوہ یہ 15 حروف میں سے کوئی بھی ہوگا تو وہاں پہ اخفا ہی ہوگا۔ وَأَنتُمْ انتم جاعل فی الارض جاعل، تو یہ ناظرین کرام یہ ہے اخفا۔ اخفا کہتے ہیں کہ نون ساکن نون تنوین پر ایک الف کے برابر آواز کو چھپا لینا۔ کب؟ جب اس کے بعد حروف اخفا جو کہ 15 تا تھا جیم دال دال زا سین شین صاد ضاد طا ظا فا قاف کاف آئے تو اظہار پڑا ہے اور اخفا پڑا ہے۔ اب آئیے آج کا تھوڑا سا متن قرآن پاک کا پڑھتے ہیں اور اس کی پریکٹس کرتے ہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون۔ اس کو ہم جلدی سے کر لیتے ہیں، پہلے اس کو اعراب لگائیں گے۔ جی آپ نے میرے بعد پڑھنا ہے، اور آپ پڑھیے والذین، ہونٹ گول کریں واؤ کو خوبصورت پڑھنے کے لیے، والذین۔ اب والذین میں یا ساکن ہے، ما قبل مکسور ہے، تو یہ یائے مدہ ہو گئی، والذین ایک الف کے برابر۔ یؤمنون یہاں پہ جھٹکا لگایا، واؤ ساکن ما قبل مدموم ہے تو یہ بھی واؤ مدہ ہے، اس کو بھی ایک الف کے برابر ہم کھینچیں گے، یؤمنون بما، یہ الف ہے اس کے اوپر ویسے ہی مد آ گئی تو اس کو کھینچیں گے۔ اس مد کو کتنا کھینچتے ہیں اور یہ مد کیوں آئی ہے یہ آگے چل کے انشاءاللہ پورا سبجیکٹ ہے ہمارا۔ انزلہ حاضرین مکرم یہ آج کا سبق ہے۔ نون ساکن آ گئی، نون ساکن نون تنوین کے قواعد میں سے پہلے 2 میں سے کوئی نہ کوئی لگ رہا ہے۔ اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ نون ساکن جو ہے اس کے بعد حروف اظہار میں سے کوئی قاعدہ تو نہیں لگ رہا، حمزہ ہا عین ہا غین خا میں سے تو کوئی نہیں ہے نا، تو اخفا ہونا ہے۔ کیا ہونا ہے؟ اخفا۔ اور اگر تسلی کرنا چاہتے ہیں تو زا جو ہے حروف اخفا میں سے ہے، زا حروف اخفا میں سے ہے۔ دیکھیے تا تھا جیم دال دال زا انزلہ، اس زا کو تھوڑا سختی سے پڑھتے ہیں، الیکا، یہ جو یا ہے اس سے پہلے زبر ہے، کیا یہ یا مدہ ہے کہ یا لین ہے؟ جی یا لین ہے۔ واو یا کا ما قبل اگر مفتوح ہو زبر والا ہو تو وہ یا لین ہوتی ہے۔ وما واو ہونٹ گول کر کے الف مد کر رہے ہیں۔ انزلہ، بتائیے گا یہ جو نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد حروف اظہار میں سے کوئی حرف نہیں آیا، نہ حمزہ نہ ہا نہ عین ہا غین خا، کوئی نہیں آیا، تو اظہار نہیں ہونا، اخفا ہونا ہے۔ اس پر اخفا کہتے ہیں ایک الف کے برابر آواز کو چھپا کے رکھنا، اور پڑھیں گے انزلہ من قبلک۔ یہاں بھی غور کیجیے آپ، نون ساکن آ گیا، نون ساکن کے بعد حروف اظہار نہیں ہے، لہٰذا یہاں اظہار نہیں ہونا، حروف اخفا میں سے ہے نا قاف، فا قاف کاف آخر پہ، لہٰذا نون ساکن پہ اخفا ہوگا، ایک الف کے برابر آواز چھپائیں، من، اس کے بعد ہے قبلی کا، با ساکن ہے۔ 5 حروف ایسے تھے جو ساکن آتے تھے تو ان پر آواز الگ کر واپس آتی تھی،
کلکلا ہوتا تھا، تو اس کو اگر میں یوں پڑھوں تو غلط ہوگا، قبلی کا، قبلی کا، یہ غلط ہے، صحیح کیا ہے؟ قبلی کا، قبلی کا، یہاں پہ کلکلا ہوگا، وَبِالْآخِرَةِ، وَبِالْآخِرَةِ، آپ پڑھتے ہیں نا، میں جب پڑھتا ہوں سپیڈ تھوڑی زیادہ ہے، اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں، لیکن آپ مجھے فالو کیا کریں، آپ پڑھا کریں، وَبِالْآخِرَةِ۔ اچھا، آخرتی میں یہ کھڑی زبر کو کیا کہتے ہیں؟ الف المدیہ الصغیرہ کہتے ہیں، ایسے ہی ہے، الف المدیہ الصغیرہ، اور کتنا کھینچا ہے اس کو؟ ایک الف کے برابر۔ را پر زبر آئی ہے تو موٹا پڑھیں گے کہ باریک پڑھیں گے؟ موٹی۔ موٹی کیسے کریں گے؟ ہونٹ گول کر دیں گے تو موٹی ہو جائے گی، وَبِالْآخِرَةِ، آخِرَةِ، ہوم، اس کو یوں نہیں پڑھنا، ہوم، میم کے اوپر ادغام نہیں کرنا آپ نے، یہ میم ساکن کے قواعد آئیں گے آگے، اس کے بعد ہم دیکھیں گے اس پہ کیا کرنا ہے۔ یوقنون، 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 یہ واو ساکن ہے، ما قبل اس کا مدموم ہے، یہ واو مدہ ہے، واو مدہ ہے، اور اس کو ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ آگے پھر یوقنون میں واو پھر ساکن، اس سے پہلے پھر پیش، یہ بھی واو مدہ ہے۔ حاضرین مکرم، واو ساکن ما قبل مدہ پیش ہو تو وہ واو مدہ ہوتی ہے، اور اس کو ایک الف کے برابر کھینچتے ہیں۔ یہ حاضرین مکرم آج کا ہمارا لیکچر تھا جو ہم نے کمپلیٹ کیا ہے۔ آج کے لیکچر میں ہم نے نون ساکن نون تنوین کے احکام شروع کیے ہیں، دو ہم نے پڑھ لیے، اظہار اور اخفاء۔ اظہار کہتے ہیں ظاہر کرنا، نون ساکن نون تنوین کے بعد 6 حروف اگر آئیں گے تو ان پر آواز کو ٹچ کر کے آگے گزر جائیں گے، اور وہ 6 یہ ہیں: حمزہ ہا، عین ہا، غین خا۔ اس کے بعد ناظرین مکرم حکم اس کا یہ تھا کہ نون ساکن نون تنوین کے بعد حروف اظہار میں سے کوئی حرف آ جائے تو نون ساکن یا نون تنوین پر اظہار ہوگا، یعنی اس کو ٹچ کر کے آگے گزر جائیں گے۔ پھر ہم نے اخفاء پڑھا ہے، اخفاء کا معنی ہے چھپا لینا۔ نون ساکن نون تنوین پر آواز کب چھپائی جائے گی؟ تب چھپائی جائے گی جب اس کے بعد حروف اخفاء آ جائیں گے۔ حروف اخفاء کتنے ہیں؟ 15 ہیں۔ کون سے؟ تا، ثا، جیم، دال، دال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف۔ اس کا حکم کیا تھا؟ اس کا حکم بھی اسی طرح جس طرح اظہار کا تھا، صرف اظہار کی جگہ اخفاء کر لیں گے۔ نون ساکن یا نون تنوین کے بعد حروف اخفاء میں سے کوئی حرف آ جائے تو نون ساکن یا نون تنوین پر اخفاء کریں گے، یعنی کہ آواز کو چھپائیں گے، اور کتنی دیر کے لیے چھپائیں گے؟ ایک الف کے برابر چھپائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین کرام ہمارے آج کے لیکچر کا اختتام ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ وما علیہ الا البلاغ۔